अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप सबकी तरफ बढ़ने वाले हर शर को खैर में बदल दे। और उम्मीद करती हूँ कि दुआ सीरीज़ से आपको फ़ायदा हुआ होगा और आपने दुआएं भी याद कर लिया और उस पर अमल करने और उसको पढ़ने की पूरी कोशिश कर रही होंगी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सब के लिए आसानी करे। आज हम मग़फ़िरत की दुआ देखेंगे, यानी कि जब किसी की डेथ हो जाए तो हमने क्या दुआएं करनी है, वो दुआ आपको मैं एक अच्छी सी दुआ सिखाऊंगी, आपको स्लाइड भेज दूंगी इंशाल्लाह। और मैं उससे पहले आप लोगों को, जैसे एज़ यूजुअल मैं आप लोगों को कुछ मुख्तसर सा लेक्चर देती हूँ, तो मैं आज आपके मौत के कॉन्सेप्ट पर थोड़ा सा मुख्तसर सा बयान फरमाऊँगी, जो हाईलाइट पॉइंट्स होते हैं ना वो, ताकि हम सबको पता होना चाहिए इस बारे में। देखिए, हम सबको पता है कि मौत बरक है और हम सबको एक दिन लौट कर जाना है और हमारी मौत रूह कब्ज़ करने के लिए हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम आएंगे और हमारी रूह कब्ज़ करेंगे। ठीक है, जब आप किसी की डेथ का सुने तो पहले आपने क्या पढ़ना है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बेशक हम अल्लाह की तरफ से आए, फिर हम उसी की तरफ लौट कर जाना है और उसके लिए मग़फ़िरत की दुआएं करेंगे। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनको जन्नत फ़िरदौस में जगह अता फरमाए, उनको अज़ाब से बचाए। जितनी आप दुआएं कर सकती हैं वो दुआएं करेंगी। ठीक है, अब देखिए, अगर कोई किसी की डेथ वाक़ई हो रही है तो उसको पता चल जाता है, उसको इस बात का इल्म हो जाता है, क्योंकि वो अपने सामने मौत के फरिश्तों को देख सकता है। और आपने देखा होगा जिसकी मौत वाक़ई होने वाली होती है, उसकी कैफियत बिल्कुल अजीब सी होती है, वो अजीब किस्म की बातें करने लगता है। बहुत से लोग उसको ईज़िली फाइंड आउट कर लेते हैं कि इसका वक्त करीब आ गया है। तो अगर कोई डेथ बेड पर है, यानी कि बीमार है, तो उसके लिए तो वो अलग बात होती है। अगर कोई नॉर्मल पर्सन भी हो जो अचानक किसी की मौत वाक़ई हो जाती है, तो मौत से पहले उसकी अजीब सी कैफियत और अजीब सी बातें होंगी, क्योंकि उसके सामने मौत के फरिश्ते खड़े होंगे। जब हमारे सामने मौत के फरिश्ते खड़े होंगे तो हम कैसे बिहेव करेंगे, आप समझ सकती हैं। और कुछ उसके निशानियाँ हैं जिसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि इसकी मौत वाक़ई होने वाली है। उसकी अलामत ये है कि सांस का उखड़ जाना, जल्दी जल्दी चलने लगना, या फिर सांस यानी कि सांस जो हम लेते हैं ब्रीथिंग, वो सही से नहीं चलना, या फिर बहुत तेज़ से चलना, या फिर उसके पाँव सुस्त हो जाना, नाक का सिकुड़ जाना, या फिर मुंह का खुलकर सख्त हो जाना। इस तरह की कि हमारी जो नॉर्मल बॉडी होती है वो डिफरेंट हो जाएगी, यानी कि एकदम स्टिफ सी, और वो एकदम से ना ठंड पड़ जाएगी। और मौत हमारी पैरों से आती है, यानी कि आहिस्ता आहिस्ता हमारी पैरों से रूह कब्ज़ होकर ऊपर तक आती है, तो पैर हमारे पहले ठंडे पड़ जाएंगे। बहुत से लोगों ने, अगर आपने किसी की डेथ को करीब से देखा है, किसी की डेथ को, तो आपको पता चलेगा पहले उनके पैरों से नम, यानी कि उसके अंदर जान चली जाती है। पैरालाइसिस पर्सन को आपने देखा होगा, जिसको पैरालाइज होता है, तो उनके हाथ पैर में जान, अगर हाथ में हुआ है, पैर में, तो वहाँ बिल्कुल भी जान नहीं होती ना, उस तरह से मूवमेंट नहीं होती, वो स्टिफ हो जाते हैं। इस तरह से आप उसका अंदाज़ा लगा सकती हैं। और अगर कोई डेथ बेड पर है, उनको, आपको इस चीज़ का अंदाज़ा है, लग गया है कि वो लोग उनकी मौत वाक़ई होने वाली है, तो उनको कलमा तैयबा पढ़ाए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और उसके बाद कोई आखिरी बात ना करें। देखिए, हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि हमारी मौत कलमा तैयबा पे वाक़ई हो। अगर हमने कलमा तैयबा पढ़ लिया, फिर उसके बाद हमने कोई और बातचीत कर दी, कोई बात कर दी, कुछ भी कर दिया, तो हमारी मौत किस पे वाक़ई हुई, कलमा पे नहीं, बल्कि उस बात पर डेथ हो गई। अगर आपने किसी को कलमा पढ़ाया, किसी ने कलमा पढ़ा, उसके बाद उन्होंने कुछ बात की, तो उनको फ़ौरी याद दिलाए कि वो कलमा तैयबा पढ़े, ताकि उनकी डेथ कलमा तैयबा पर हो। ठीक है, और घर में ना कुत्ते, और घर में कुत्ता नहीं रखना चाहिए, और तस्वीरें नहीं लगानी चाहिए। जो लोग आजकल हैंग कर कर अपनी पिक्चर अपने घर वालों की लगा कर रखते हैं ना, उससे रहमत के फरिश्ते नहीं आते, तो आप लोग उसको फ़ौरी हटा दें। अगर आप लोगों को उसका शौक़ है तो कबर्ड में वगैरह रख लें, अगर आपका कभी दिल करे तो उसको निकाल कर देख लें, या फिर अपने घर में कोई ऐसा रूम या कोई ऐसी जगह बना लें जहाँ उन्हीं तस्वीरों को रखा जाए। ठीक है, डॉल्स वगैरह ये सारी चीज़ें नहीं रखनी है घर में, जिससे घर में रहमत के फरिश्ते नहीं आते। अगर आपने कुत्ता रखा हुआ है, आप किसी सेफ्टी की वजह से अगर आपने उसको रखा है, तो उसको घर में दाखिल नहीं होना, वो घर के बाहर रहेगा, यानी कि गेट के बाहर रहेगा। तो आप इस बात का ख़ास ख्याल रखें, क्योंकि घर में रहमत के फरिश्ते नहीं आते। बहुत से लोग ये सारी चीज़ें करते हैं और फिर कहते हैं कि हमारे घर में बरकत नहीं, हमारे घर में रहमत के फरिश्ते नहीं आते। तो इस बात का आपने ख़ास ख्याल रखना, ताकि रहमत के फरिश्ते आए। जो भी आप दुआएं वगैरह कर रही है उनके लिए, और तिलावतें वगैरह कर रही है, वो कबूल हो और उनके लिए उसका अजर व सवाब मिले। ठीक है, और
ہمیشہ نا کفن اور دفن میں نا جلدی کرنی چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ کفن اور دفن میں جلدی کریں، کیونکہ جب اب کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس کی باڈی کو لے جانے اور جب تک اس کی باڈی خبر میں نہیں پہنچائی جاتی، جب تک اس کے حساب کتاب نہیں ہوتا تو فرشتے اس کے لیے منتظر ہوتے ہیں. اور بندہ جب اس کی ڈیتھ ہو جائے، سپوز اب میری ڈیتھ ہو گئی ہے اور میرے سامنے مجھے فرشتے نظر آ رہے ہیں، تو میں کیا سوچوں گی کہ جلدی سے میرا غسل کر دے، مجھے کفن دفن کر دے اور مجھے قبرستان لے جایا جائے تاکہ میرا حساب جلدی ہو جائے. ٹھیک ہے، ہر انسان کو اگر دنیا میں جتنا جلد باز ہوتا ہے، مرنے کے بعد بھی انسان اتنا ہی جلد باز ہوتا ہے، اور میت کو ایسے رکھنے سے نا اس کو تکلیف پہنچتی ہے، تو اس میں جلدی کرنی چاہیے. بہت سے لوگ بہت ویٹ کرتے ہیں کہ 1-2 دن رکھتے ہیں رشتہ داروں کے آنے، اس کے آنے تک. دیکھیں، جو لوگ آپ سے اتنی محبت کرتے ہیں، اتنی محبت ان کے لیے دل میں ہوتی، تو وہ آپ کے زندہ رہتے آپ کا خیر خیریت کا پوچھ لیتے، آپ سے ملنے آ جاتے. جو آئین وقت میں آ کر یہ دکھاتے ہیں کہ ہمیں اتنی فکر تھی، اللہ سب جانتا ہے آپ کے دلوں میں کیا ہے. تو ایسے جھوٹی باتیں، جھوٹی نزاکتیں نہیں کرنی چاہیے ہمیں. اور حدیث میں آتا ہے کہ جب آپ میت میں، یعنی کہ آپ نے اگر کفن دفن کرتے وقت، ان کو نہلاتے وقت کوئی عیب دیکھا یا پھر کسی نے ان کے عیب ظاہر کر دیے، تو آپ نے کبھی اس کو کسی اور کے سامنے بالکل نہیں ظاہر کرنے. اگر آپ ان کے عیب چھپائیں گی تو آپ کے 40 بار آپ کو بخش دیا جائے گا. ٹھیک ہے، آپ کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. اور ایک حدیث میں بھی آتا ہے، اگر ہم دوسروں کے گناہوں پر، دوسروں کے عیبوں پر پردہ ڈالتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ روز قیامت ہمارے گناہوں پر، ہمارے عیبوں پر پردہ ڈالیں گے. اسی لیے ہمیشہ کبھی کسی کے عیب ہم نے ظاہر نہیں کرنے چاہیے، چاہے وہ زندہ ہو یا پھر دنیا سے وفات پا چکا ہے. کسی کے عیبوں کو ہم نے ایک دوسرے کے سامنے نہیں بیان کرنا. دیکھیں، آج ہم ان کے عیبوں پر پردہ ڈالیں گے تو کل ہماری کوئی ایسا نہیں کہ ہم پرفیکٹ ہیں، ہم سے کوئی گناہ نہیں ہوتے، ہم سے کوئی غلطی نہیں ہوتی، اللہ بھی ہمارے عیبوں پر دنیا اور آخرت میں پردہ ڈالیں گے. اور ایک بات آپ لوگوں نے یہ بھی غور کی ہوگی کہ جب کفن دفن کی باری آتی ہے میت کو نہلانے دھلانے کی، تو باہر سے لوگوں کو بلایا جاتا ہے جو ان کو نہلائے دھلائے، یہ ساری چیزیں کریں. کیونکہ جو فیملی ممبرس ہوتے ہیں، جو رشتہ دار ہوتے ہیں، ان کو تو اس کے بارے میں بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن کو اس کا علم ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں آتی ہیں. تو دیکھیں، اگر ہم زندہ ہوتے ہیں تو اگر ہم کسی غیر کو نہلانا ہمیں پسند کرتے، بالکل نہیں، ہمیں شرم و حیا آتی ہے. ہم کوئی عورت کو نہلانے کے لیے آئے تو ہم بہت شرمندگی محسوس کرتے ہیں. تو وہ جو میت ہوتی ہے نا، وہ بھی اسی طرح شرمندگی اور شرم و حیا محسوس کرتی ہے. اسی لیے آپ لوگوں کو اگر نہیں بھی آتا، ان سے ساری چیزوں کا علم ہی نہیں ہے، تو آپ لوگ ان کے ہاتھ جو نہلانے دھلانے کے لیے آتے ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، سیکھنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے، جس سے آپ کو اس کی نالج ہو، اس کا علم ہو. جب بھی اگر کبھی ہمارے کسی اپنوں کی ڈیتھ ہو تو ہم ان کے لیے حاضر رہیں. کیونکہ جب ہم جیسے دنیا میں ہم کسی مصیبت میں ہوں، مشکل میں ہوں، تو اپنوں کا ساتھ دیکھ کر اگر وہ ہماری کچھ ہیلپ کرے یا نہ بھی کرے، لیکن ان کو اپنے سامنے دیکھ کر ایک ہمت سی محسوس ہوتی ہے. اسی طرح اس کو بھی، جو ڈیتھ پرسن ہوتا ہے، ان کو بھی اسی طرح کی ہمت ملتی ہے جب ان کے آس پاس کھڑے اپنوں کو دیکھتے ہیں. تو میں نے فرسٹ آن لائن کورس جو میں نے کیا تھا تو یہی تھا، جس میں نے الہدا سے کیا تھا، جس میں ڈیتھ پرسن کو کیسے کفن دفن کیا جاتا تھا انہوں نے لائیو بتایا تھا. تو میں نے وہاں سے لرن کیا تھا. اگر آپ لوگوں کے پاس کوئی اگر گھر کے پاس کوئی انسٹیٹیوٹ وغیرہ ہے جہاں پر سکھایا جا رہا ہے تو آپ لوگ ضرور جائیں. اور اگر نہیں ہو سکتا تو آپ یوٹیوب کے ذریعے بھی تھوڑا سا علم تو آپ کو ہو کہ کیسے کیا جائے. اگر نہیں کر سکتی آپ، اتنا ٹائم نہیں ہے، ایسا بالکل نہیں کرنا. یہ سب کو آنا ضروری ہے. ہم اتنے قابل تو ہو کہ ہم اپنے گھر والوں کے لیے مغفرت کی دعا کر سکیں، ان کے اگر ہمیں ضرورت پڑے تو ہم یہ ساری چیزیں کر سکیں. تو آپ لوگوں نے اس میں ضرور پارٹیسپیٹ کرنا ہے. دیکھیے، کوئی ایج لمٹ نہیں. بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو بوڑھے لوگ ہیں وہی لوگ شامل ہو اس میں، جو شادی شدہ ہو وہ شامل ہو. بالکل ایسا بالکل بھی نہیں ہے. آئی واز انوالوڈ. جب میری آنٹی کی ڈیتھ ہوئی تھی، میں اس میں انوالو تھی. وہ ساری چیزیں میں ایکسپیرینس کر رہی تھی، یعنی کہ جو میں نے لائف دیکھی تھی اس کو پریکٹیکل لائف میں نے اس کو بہت سی ساری چیزیں لرن کی. وہاں جب میں نے دیکھا تو کیسے نہلایا جاتا ہے، کرا جاتا ہے، میں نے خود کو وہاں پر رکھ کر دیکھا. جب کسی کی ڈیتھ میں جائے تو وہاں پر خود کو وہاں پر رکھ کر دیکھے. آپ کی ڈیتھ کے بعد بھی آپ کے ساتھ ایسا ہی ہوگا. تب آپ کو آپ کی زندگی کی اہمیت پتہ چلے گی. ٹھیک ہے، آپ جب بھی گئے تو ضرور دیکھیں. اگر نہیں بھی جا رہے ہیں آپ تو ابھی اس وقت سوچیں. آپ نے بہت سے لوگوں کی ڈیتھ میں شامل ہوئے گے، اس ٹائم کیسا ہوا تھا اس پہ آپ کو رکھ کر دیکھیں کس طرح سے آپ کے ساتھ سلوک کیا جائے گا. اور ایک بات یہ بھی ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان کو اگر پتہ چل جائے کہ اس کے مرنے کے بعد لوگ اس کو کتنا جلدی بھول جائیں گے تو وہ کبھی لوگوں کو خوش کرنے کے بارے میں سوچے گا بھی نہیں. تو اتنا جلدی لوگ بھول جاتے ہیں.
بہت جلدی، ورنہ ایسا تو نہیں کہ کتنے لو ونس کو، کتنے پیاروں کو ہم نے کھو دیا. کیا ہم ان کے دکھ میں آج بھی ہیں؟ کیا ہم اسی اداسی میں آج بھی ہیں؟ کیا ہم کھا نہیں رہے، ہم پی رہے ہیں، ہم سیلیبریٹ نہیں کر رہے، ہم خوشیاں نہیں منا رہے؟ سب کرتے ہیں ہم. جو نارمل پرسن ہوتا ہے نا، اس کے 30 دن سے زیادہ اس کو غم منانے کا غم نہیں مناتا انسان. دیکھیے آج کل تو ایسا ہے کہ جیسے ہی لوگ آنا شروع ہو جاتے ہیں، لوگوں کو، جو گھر والوں کو اتنی فکر ہوتی ہے کہ ان کو کھلایا کہ نہیں پلایا، ان کے لیے بیٹھنے کی جگہ ہی نہیں، کوئی خوشی کا کام نہیں ہو رہا. غم میں آئے ہیں لوگ. سب جانتے ہیں کہ آپ غم میں مبتلا ہے، پریشان ہیں، وہ لوگ مینیج کر لیں گے، بیٹھے کچھ ملے یا نہ ملے، وہ آپ کی خوشی کے لیے کام ہی نہیں ہے نا. تو اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے. ہم نے بہت جلدی لوگ بھول جاتے ہیں. آپ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو بالکل بھی ناراض نہ کرے، کیونکہ ہم نے خود ہمارے عمل کا حساب دینا ہے. اور میں نے اسے آپ کو بتایا کہ کفن دفن میں جلدی کرنی چاہیے اور خبر اونچی نہیں بنانی چاہیے. یعنی کہ جو خبریں بنائی جاتی ہیں نا، وہ خبر بنائی جاتی ہے نا، وہ زمین کو لگی ہوئی رہنی چاہیے. صرف اتنی اونچی ہونی چاہیے کہ پتہ چلے کہ یہاں پر خبر ہے، اور اس کی نشاندہی کے لیے، ایک آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے ایک نام پلیٹ یا پھر کوئی بھی آپ ایزلی جو لگا سکتی ہیں نا، وہ لگانا چاہیے. لیکن آج کل کیسی خبریں بنائی جا رہی ہے آپ سب کو علم ہے. اتنی بڑی بڑی اونچائی کی خبر آج کل نہیں، جب میں بچپن سے دیکھتی آ رہی ہوں، اور جب ہم چھوٹے تھے، جب عیدگاہ جایا کرتے تھے نا، تب سے دیکھتی آ رہی ہوں. تب سے نا اتنی اونچی خبریں بنائی جا رہی ہے. لیکن اس طرح سے بنانے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت انکار کیا ہے. لوگوں کا علم ہونے کے باوجود بھی پتہ نہیں لوگ اتنی خبریں کیوں بناتے ہیں. دیکھیے خبروں میں بھی نا آج کل جو کہتے ہیں نا، غریب کی خبر الگ ہو گئی، امیر کی خبر الگ ہو گئی. اگر آپ نے کبھی دیکھا ہو تو دیکھے گا، اس میں بھی بہت سارے ڈفرینس ہو چکے ہیں. جو امیر لوگ ہوتے ہیں، جس کے پاس پیسہ ہے نا، وہ خبر کو نا بہت ہی قیمتی پتھروں سے اس کو سجایا جا رہا ہے. جو غریب ہے اس کے بیچارے، ان کے پاس تو کچھ ہوتا نہیں ہے. لیکن نہ ہونا بھی ٹھیک ہے، صحیح ہے اس بارے میں، کیونکہ وہ خبر نہیں بناتے تو وہ ایک سنت کو فالو کر رہے ہیں اور وہ اس گناہ میں انوالو نہیں ہو رہے ہیں. تو میں یہ بھی کہہ رہی تھی نا کہ آپ کفن دفن میں جب بھی ہو تو اس میں شامل ہو. وہاں سے اب لرن کرے، کچھ کرے یا نہ کرے، آپ وہاں جا کر ٹھہر جائے، اس چیزوں کو دیکھے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے. آپ کچھ نہیں کر سکتی تو ان کو پانی تو دے دے، کچھ بھی چھوٹی چھوٹی چیزیں کر لیں. ٹھیک ہے، بہت زیادہ ثواب ہے ایسے کرنے میں جب ہم اس چیزوں میں شامل ہوتے ہیں. اور ایک یہ بھی چیز ہے کہ بہت سے لوگ یہ بھی اختلاف کرتے ہیں کہ عورت قبرستان نہیں جا سکتی. اگر کوئی عورت اپنے ہسبینڈ کی یا پھر کسی بھی کی خبر پر جانا چاہتی ہے زیارت کے لیے، تو اگر وہ گھر میں کہیں تو ان کے شوہر، بیٹے، کوئی بھی ہو تو ان کو لے جا سکتے ہیں. وہ لوگ جا سکتی ہے ان کی زیارت کے لیے، دعا کے لیے، فاتحہ پڑھنے کے لیے. فاتحہ کے فاتحہ نہیں کرنی، ان کی بخشش کی دعائیں کرنے کے لیے جا سکتی ہے. اگر وہ اکیلی ہے، کوئی نہیں ہے ان کا سربراہ، تو وہ بھی جا سکتی ہے، اکیلی بھی جا سکتی ہے. اس میں کوئی حرج نہیں. اگر کسی کو ساتھ لے جائے تو بہت اچھی بات ہے ان کی. اور ایک بات اور جو میں نے کہنی تھی آپ لوگوں سے، اور ایک بات یہ ہے کہ تعزیت کے لیے جانا. یعنی کہ اگر آپ کسی کی ڈیتھ ہو گئی تھی لیکن آپ یہاں پر موجود نہیں تھے، ٹھیک ہے، اگر آپ یہاں پر موجود نہیں تھے، جیسے آپ آ گئے، آپ فری ہو گئے، تو ان سے ملنے ضرور جائے. اس کو کہتے ہیں تعزیت. یعنی کہ ان کی ہمدردی کے لیے، ان کو صبر کی تاکید کرنے کے لیے، ان سے مل کر ان کو ہمدردی دینے، ان کو صبر کی تاکید کرنے کے لیے آپ نے ضرور جانا چاہیے. ٹھیک ہے، اور ان کے پاس جب جائے تو ان کو تسلی دے، شفقت سے بات کرے، ان کے ساتھ رحم دلی سے بات کرے، ان کو صبر کی تاکید کرے اور ان سب کے لیے دعائیں ضرور کرے. اور صبر کے بارے میں دیکھیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسی مومن بندے کی کوئی پیاری چیز، یعنی کہ پیارا انسان یا کوئی بھی پیاری چیز اگر لے لی جائے، تو اس پر اگر وہ انسان ثواب کی نیت سے صبر کرتا ہے نا، اس کے لیے جنت کے سوا اور کچھ نہیں، اس کے لیے جنت ہے. ٹھیک ہے. اور دیکھیے بہت سے لوگ ڈیتھ پر بہت شور شرابہ کرتے ہیں، بہت مار پیٹ کی طرح، اس طرح کا رونا، چلا کر رونا، چیخیں مارنا، اور جو مرے ہوئے انسان کی باتیں دہرا کر رونا، یہ سب چیزوں کو نا نوحہ کہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے سخت ناپسند فرمایا، اور چیزیں نہیں کرنی چاہیے. دیکھیے سب کو تکلیف ہوتی ہے، سب کو دکھ ہوتا ہے، ہمیں پتہ ہے، لیکن آپ سب نے ایسی چیزیں نہیں کرنی. اگر آپ کو دکھ ہے، تکلیف ہے، آنسو جا رہے ہیں، تو اس کی ایک لمٹ ہوتی ہے. آپ نے حد ہوتی ہے، اس کو آنسو جا رہے، رو رہے، تو آپ کی منہ سے آوازیں نکالنا، یہ ساری چیزیں غلط ہیں. اس کو نوحہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے.
اور اگر کسی کی بیوی کسی کا شوہر کا انتقال ہو گیا یا پھر کسی کی بیوی کا انتقال ہو گیا، تو اگر بیوی کسی کے شوہر کا انتقال ہو گیا تو بیوی 4 مہینے 10 دن تک سوگ منا سکتی ہے، جسے ہم عدت کے دن کہتے ہیں، کیونکہ اس کا بہت ہی کلوز ریلیشن شپ ہوتا ہے. اس کے لیے بلانا تو وہ کبھی زندگی میں نہیں بلا پا سکتی، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا وہ اللہ نے ہم سب کے لیے وہ چیزیں رکھی ہیں کہ ہم بھول جاتے ہیں. ابھی آپ یاد کریں کتنے لوگ آپ کے فیملی میں وفات پا چکے کہ ہم ان کو ہر دن یاد کرتے ہیں. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں ہم ان کو سالوں میں یاد کرتے ہیں، کچھ تو صرف ایسے جب یاد آتے ہیں کوئی ہمیں ان کا یاد دلوا دے. اور زیادہ 3 دن سے زیادہ سونگ منانے کا نہیں ہے. بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ نہیں کھاتے، وہ نہیں کھاتے، ہم گوشت نہیں کھائیں گے. یہ ساری چیزیں اس لیے نہیں کرتے کہ ہم لوگ خوشیاں نہیں منا رہے، ہم غم میں ہیں. غم میں کوئی چیزیں بریانی وغیرہ، آپ کو اگر بتائیں انڈیا میں ابھی ایسی چیزیں ہونے لگی ہیں کہ 10واں 20واں ڈیتھ کے بعد لوگ بریانی پکانا، ایسی اچھی چیزیں بنائی جا رہی ہے. اور یہ جو 10واں 20واں 30واں کرتے ہیں نا، وہ تو کرنا جائز نہیں ہے، لیکن وہ ابھی فنکشن ہالس میں کیا جا رہا ہے. ہر کوئی اپنی اسٹیٹس کے حساب سے اس کو بہت ہی، جیسے شادیوں کا ایک کمپٹیشن ہوتا ہے نا، یہ بھی اس طرح کے کمپٹیشن سے کارڈس بٹوانا، یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. پاکستان کا مجھے نہیں پتہ، لیکن انڈیا میں ساری چیزیں ہو رہی ہیں. اللہ ان کو ہدایت دے. ویسے تو ہمیں یہ ساری چیزیں کرنی ہی نہیں چاہیے، اور لوگ اس کو اس طرح سے کر رہے ہیں. اللہ ان کو ہدایت دے. دیکھیے یہ ساری چیزیں اس زمانے میں اگر کی بھی جاتی تھی تو کھانا وغیرہ اس لیے کھلایا جاتا تھا کہ لوگ، اس زمانے کے لوگ نا بہت دعائیں دیا کرتے تھے. آپ کو لگتا ہے اس زمانے میں جو ہمارے رشتہ دار ہیں وہ آپ کے لیے آ کر دعائیں دیں گی؟ وہ تو زندہ رہتے انسان کے لیے نہیں دیتی، وہ مرے ہوئے انسان کو کیا دیں گے. اللہ خیر کرے. اور بہت سے لوگ یہ بھی پڑھتے ہیں کہ سورہ ملک کی 40 مرتبہ اتنی دفعہ پڑھ کر اس کے پانی کو ان کی قبر میں ڈالنے سے ان کو عذاب نہیں ملے گا. یہ ایسی کئی حدیث منشن نہیں ہے. حدیث ایسی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید میں 30 آیتوں پر مشتمل ایک سورہ ہے، اگر کوئی اس کو رات سونے سے پہلے پڑھے تو قبر میں اس کی سفارش کی جائے گی، حتیٰ کہ جب تک اس کی سفارش قبول ہو جائے، یعنی کہ اس کے عذاب سے اس کے لیے سفارش کی جائے گی. کون پڑھے گا؟ تو جو زندہ انسان. جب ہم اس کو روز سونے سے پہلے پڑھتے رہیں تو ہمیں قبر میں وہ سورہ ہماری سفارش کرے گا، تب تک ہمیں اس عذاب سے نہ بچا لیا جائے. ایسا نہیں کہ کسی نے پانی پر 40 دفعہ دم کر دیا، 50 دفعہ دم کر دیا. اس طرح کرنے سے کسی کی سفارش نہیں کرے گا. اگر آپ خود پڑھتی تھی باحیات رہنے وقت تو آپ کی سفارش ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اگر والدین کی ڈیتھ ہو گئی تو بچوں پر یہ فرض ہے، یہ حقوق ہے اس کے کہ ان کے کفن دفن کا پورا خیال وہ خود اٹھائے، خرچ خود اٹھائے، غسول میں شامل ہو، ان کے جنازے میں شامل ہو، ان کو دفناتے وقت شامل ہو، اور ان کا اگر کوئی قرض ہے تو اس کو قرض ادا کرے اسی وقت. اگر اس وقت ادا کرنے کی قیمت ان کے پاس نہیں ہے تو اس بعد میں ادا کرنے کی مہلت لے لے اور ان سے وعدہ کرے. اور صدقہ جاریہ والے ان کے لیے کام کرے، دعا استغفار کرے، ان کے لیے مغفرت کی دعا کرے. جتنے وہ نیک اعمال کریں گے وہ ان کے پیرنٹس کے لیے نا صدقہ جاریہ ہو جائے گا. میں نے آپ لوگوں کو اس سے پہلے لیکچر میں بھی بتایا ہے جو مرنے کے بعد کام آنے والے عمل. تو اگر ایز اے سلمان، ایز ایک مسلم، ایز ایک انسان، اگر ہم کسی ڈیتھ پرسن کے لیے کیا کر سکتے ہیں تو ہم ان کے لیے دعائیں کر سکتے ہیں. جتنی دعا ہم ان کے لیے کریں گے انشاءاللہ ان کی دعا، ہماری دعائیں ان کے حق میں قبول ہو جائے گی. اس لیے ہمیشہ سب کے لیے دعائیں کریں، جو زندہ ہے ان کے لیے بھی، جو اس دنیا سے وفات پا چکے ہیں ان کے لیے بھی دعا کریں. آئی ہوپ کہ میں آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا. میں نے مختصر سا تھوڑی چیزیں بتانے کی کوشش کی ہے جس سے آپ کو علم ہو کہ من کے بعد ہمیں کیسے کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور ایک یہ بھی بات آپ سب کی کہوں گی کہ اگر کہیں بھی کسی کے ڈیتھ میں انوالو ہو تو وہاں جا کر لوگوں کی غیبتیں چغلیاں بالکل نہ کرے اور ان کے گھر والوں کے عیب بالکل بھی نہ بیان کرے. آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا لوگ کس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، تو ان سب چیزوں سے گریز کرے اور ان کے لیے بہت ساری دعائیں کرے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرمائے، ہم سب کو ہدایت دے. جو لوگ غلط راستے پر چل رہے ہیں، غلط چیزوں میں انوالو ہیں، ان سب کو ہدایت دے. آمین ثم آمین. جزاکم اللہ خیر.